नीलामियां इनके मुल्कों की हो रही हैं और पूरी दुनिया यहूद व नसारा की मुट्ठी में है। 57 मुल्कों के हुक्मरान, मैं इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये उनकी मजबूरी है, ये उनको हम कोई ताना नहीं देते। कम अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात, जो कौम कमज़ोर है उसके लिए मरना ही असल है। हमारे पास सारे असबाब व वसाइल थे, अरबों ने अय्याशी में उड़ा दी, और हमारे पास असबाब थे, हम यहूद व नसारा के गुलाम मौका उनके हाथों में दे दिए। हमारा सारा मुल्क बददियानती की लपेट में आया हुआ है, शानत की लपेट में आया हुआ है, नाफरमानी की लपेट में आया हुआ है। तो अल्लाह ताला की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। दुआ का शुक्र करो अल्लाह के नबी बीच में है, वरना हम बंदर और खंजीर बन जाते। अगर मेरे कमली वाले ना होते और उनके आंसू ना होते तो अल्लाह और साढ़े नाल कोई रिश्ता है? जैसे पहली कौमों ने नाफरमानियां की, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना, कोई खड़ा खड़ा पत्थर बना दिया, उससे हजारों गुना बड़े गुनाह ये उम्मत कर रही है। लेकिन हम इंसान बैठे हैं, हम जानवर नहीं बने, हम पत्थर नहीं बने, हम पे आग नहीं बरसी, हम पे ज़मीन नहीं फटी, हम में पानी नहीं चढ़े। ये उस अल्लाह का करम और उस कमली वाले की दुआएं हैं और उनका रोना है और उनके आंसू हैं कि आज हम इंसानी शक्ल में बैठे। तो इस्लाम है हमारा तारुफ। क्या है? हम कौन हैं? मुस्लिम। बोलो कौन है? इकरम बिन अबी जहल है, अबू जहल के बेटे। आप कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब मैं अपने आप को क्या कहूँ? आपने कहा तुम कहो मैं मुस्लिम हूँ, मोमिन हूँ, मुजाहिद। ये हमारा तारुफ है। क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में खड़े हो? इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह। मेरे महबूब, जिन्होंने आपकी उम्मत को फिरकों में बांट दिया, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लस्त मिनहुम फ़ी अम्रिहिम शै, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह। इन्होंने मेरे को लावण दे, फिर वेखी मैं इन्हां दे नाल की करना। मुस्लिम बन के रहो, मोमिन बन के रहो, अपनी खताओं को देख के आंसू बहाओ, औरों के ऐब ना देखो, औरों की कमियां ना देखो, उन पे तबसरा ना करो, गीबत ना करो, गाली ना दो, झूठ ना बोलो, रिश्वत ना लो, खोट ना करो, मिलावट ना करो। ये सारे जहन्नुम के अंगारे हैं। मेरे अल्लाह ने इस्लाम को अपने लिए, हमारे लिए पसंद किया। इस्लाम मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह का दीन है, मेरे अल्लाह की शरीयत है। और किसी भी हुक्म का, किसी भी हुक्म की कदर कीमत उस वक्त आती है जब हाकिम की कदर व कीमत हो। हाकिम की कदर व कीमत ना हो, हुक्म को कोई नहीं समझता है। फैसलाबाद में मेरा सेंट्रल मॉडल स्कूल का दोस्त साथी, रूममेट, एक साल पीछे एसएसपी लगा। एक अब्दुल खालिक थे एसएसपी, वो एएसपी थे। तो मेरी दोस्ती हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो चलते चलते 3 चिल्ले उनकी पोस्टिंग हो गई क्वेटा, वहाँ एसएसपी बन गए। 3 चिल्ले के लिए वो अल्लाह के फजल से निकल गए। तश्कील फैसलाबाद होगी, जून का महीना। मैंने कहा यार वो जफर लक मेरा क्लास फेलो तो नहीं, रूम फेलो है हॉस्टल में, चलो चलो उसे तो मैं मिलाऊं। वो कहने लगा मेरा बैच मेट है, हम उसमें इकट्ठे हमने CSS किया। तो हम बिलाल मस्जिद से चले, सामने पुलिस लाइन का दरवाज़ा है, और जो आम लोगों के लिए दरवाज़ा है वो यूनिवर्सिटी के सामने है। जून का महीना है, तो 11-12 बजे हैं। हम दोनों पहुंचे दरवाजे पर। मेरे सर पर टोपी, चोला, शलवार, SSP भी इसी शक्ल में। तो सिपाही एनीवे रखा था, 2 सूफी आ रहे हैं नबी की हैसियत। तो जब हम पहुंचे तो अब्दुल खालिक ने कहा, वो फैसलाबाद से ट्रांसफर होकर गया था क्वेटा, लिहाजा सारी पुलिस उसको जानती, लेकिन वो दाढ़ी में था। तो उन्होंने कहा भाई दरवाजा खोलो, ऐसा करो। तो वो जो दूर का दरवाजा है,
تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے, وہ بہت دور ہے, مہربانی کر دروازہ کھول. سوئی صاحب سنیا نہیں, اتوں آؤ. اس نے تیسری دفعہ کہا اب تیری مہربانی ہے, گرمی بہت ہے, دروازہ کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا, تسی مندے ہی نہیں ہو. ایک تالا لگا ہے, میرے کو چابی کوئی نہیں, میں کتھوں کھولا. اب وہ مجبور ہو گیا, اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق. اور صرف اتنا ہی آگیا, سر کدی وہ اگوں سار, کدی پچھوں سار, کدی کھبے سار, کدی سجے سار. وہ دل کرے انہوں میں سجدہ کر دے, کیونکہ انہوں پتہ ہی ایسا سپیڈ ہے میں ڈسمس کر سکتا. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو, کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ تو آؤ. جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے, حاکم ہے, تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا. یہ تبدیلی کس لیے آئی کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا, پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا. اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا, بلی نہیں چوہا بن گیا. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے, تراویح سے غافل ہے, تلاوت سے غافل ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض, زمین آسمان میں اسی کا نور ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت کو اٹھایا. یغشی اللیل النہار, دن اور رات کا نظام بنایا. جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دن کو لایا, رات کو لایا, نیند کو لایا. بنینا فوقکم سبعا شدادا, تم پر 7 آسمان بنائے. جعلنا فیہا سراجا وہاجا, چمکنے والا, دہکنے والا, تپش والا ایک سورج بنایا. سراج چراغ بنایا. سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے. 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں. سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس, ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے, ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے, اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے. یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے. ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے. یہ ناسا کی بات ہے, میری نہیں ہے. منو تاں توڑا مرضی, نہ منو تاں توڑی مرضی. یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا, تم بھی مانو. کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو. لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم. میں ہیوسٹن گیا ہوں, ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں, ان سے پوچھا ہے. وجعلنا سراجا وہاجا. اللہ کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, جس نے بادلوں سے پانی اتارا. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا, امن خلق السماوات والارض, کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ انزل لکم من السماء ماء, کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ, کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو امب کی میں نکل آمدا ہے. چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا. اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہو, یا دیکھو آم تے انگور لگے ہوئے, کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے. ہمارے تو آموں کے, ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے, پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے, ہم نے کٹوا دیے, تھوڑے سے رکھ لیے. تو لکڑی ہے, کڑوی ہے, پانی سادہ ہے, زمین پھیکی ہے, گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے, اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے, اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں. دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا, چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو, تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں, وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے.
آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے شے کوئی نہیں، میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں۔ جیسے گاؤں میں پہلوان تھا نا، ایسے گاؤں میں پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، یہ شیرہ تسی پایا، یہ رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے۔ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے۔ یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا۔ یا کسی کو بلانا ہو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔
लिल्लाह المشرق والمغرب, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन. मशरिक दो हैं, इधर से लेकर वहां तक, जनूब शिमाल से जनूब तक मशरिकैन, शिमाल से जनूब तक मगरिबैन. उसका रब भी अल्लाह. तो रब्बुल मशारिक, फला उक़्सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब. रोजाना सूरज जहां से निकलता है वो एक मशरिक है, जहां दूसरे दिन वो दूसरा मशरिक है. हर रोज सूरज चंद सेकंड इधर निकलता है, इधर निकलता है, इधर निकलता है, और चंद सेकंड इधर हुरूब होता है, इधर हुरूब होता है, इधर हुरूब होता है. इसको मशारिक और मगारिब कहते हैं. मेरा रब कहता है जहां से सूरज निकलता है, अरे उस पाव पर भी अल्लाह का कब्जा है, और जहां डूबता है वहां भी अल्लाह का कब्जा है. कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा. चस आ गई, मुझे बताओ मैं रात को खड़ा कर दूं, इला यौमिल क़ियामा, सूरज निकलने न दूं. मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया. तो है कोई अल्लाह के सिवा, कोई गौस, कोई वली, कोई कुतुब, कोई इमाम, कोई नबी, कोई रसूल जो इस सूरज को निकाल सके तेरे रब के सिवा? इसे निकालता है जो वलियों का रब है, इसे निकालता है जो इमामों का रब है, इसे निकालता है जो सहाबा का रब है, इसे निकालता है जो नबियों का रब है, इसे निकालता है जो रसूलों का रब है, इसे निकालता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का रब है, इसे निकालता है जो अहले बैत का रब है. ये सब अल्लाह के गुलाम हैं और वो सब का शहंशाह है. मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया. लाया ना सूरज, अंधेरों में सुला दूंगा, बर्फ बना दूंगा, बर्फ. सूरज निकलना बंद हो जाए, सब फ्रीज, सारी कायनात फ्रीज. दूसरी धमकी, तो चैलेंज करने का हक ही अल्लाह को है. मैंने भोलू को आंखों से लड़ते भी देखा. भोलू पहलवान जो उस समय ज़मान बना था गामे के बाद, गामा का भतीजा, इमाम बख्श का बेटा. इमाम बख्श गुलाम मोहम्मद दो भाई थे. गुलाम मोहम्मद रुस्तम में ज़मान बना, उसकी औलाद नहीं थी. इमाम बख्श उसके छोटे भाई, वो रुस्तम में हिंद था, उसकी औलाद थी. उसका बेटा रशीद वो रुस्तम में ज़मान बना. मैंने उसकी कुश्तियां भी देखी और मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा कि वो ऐसे बैठा था, चेहरे से मक्खी नहीं उड़ा सकता, न उससे उठा जाता था न बैठा जाता था. हाँ, नौजवान सहारे से उठाते थे और बैठाते थे. वो यहाँ पहलवान की बस हो जाती. अल्लाह वो ताकत है जिसकी कोई बस नहीं है. फिर अल्लाह दूसरा थप्पड़ मारता है. कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदा इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून. बोलो, तुम तो मुख्तलिफ जगह से आए हो, मस्जिद गुलिस्तान कॉलोनी में है. बोलो गुलिस्तानियों, अगर तुम्हारा रब सूरज को खड़ा कर दे और इसको कहे नहीं डूबना, है कोई अल्लाह के सिवा जो सूरज को डुबोए, और अगर ये न डूबे तो चंद हफ्तों में हमारी खाल जल जाएगी, चटक जाएगी, हम कोयला बन जाएंगे, राख का ढेर बन जाएंगे. मिर रहमत ही, अगर ओए सुनो मेरे अपने रब दी गल, मिर रहमत ही, वो तुम पर मेहरबान है, तुम पर मेहरबान है. जाल लकुमुल लैल, रात लाया, वन नहार, और दिन लाया, लितस्कुनू फीहे, रात में आराम करो, वलितब्तगू मिन फज़लिही, और दिन में काम करो, वलअल्लकुम तशकुरून, रब का शुक्र अदा करो. ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये है हमारा अल्लाह, कोई उस जैसा है? ला इलाहा इल्ला हु, कोई उस जैसा नहीं. लैसा कमिस्लिही शै, वो पैदाइश से पाक है, वो मौत से पाक है, वो इब्तिदा से पाक है, वो इंतहा से पाक. लाओ अल्लाह के सिवा किसी को जो इब्तिदा और इंतहा से पाक हो, जाओ उदकुलवी मांग लाओ. लाओ उसको जो जिंदगी और मौत से पाक हो, फिर उदकुलवी मांग लाओ. लाओ उसको जो माँ के पेट से ना निकला हो और कब्र के पेट में ना गया हो. आदम को अल्लाह ने सीधा बना दिया, हवा को सीधा बना दिया, पर कब्र में सुला दिया. मौत उन पे भी अल्लाह ने फर्ज फरमा दी. वो है ला इलाहा इल्ला हु. क्या दलील है कि उस जैसा कोई नहीं, कोई माबूद नहीं? दलील है अल हई, हमेशा जिंदा है, मार के खाओ. अल कय्यूम,
قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے. قائم نہیں کہا، قیوم. قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو. میں روح کے ذریعے سے قائم. یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا. اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا. میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان. تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ. ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ. وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے. اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی. اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں. میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ. ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی. ایکسرسائز کر جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لی گئے. خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار. وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ دو کنڈی لگاتے ہیں پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں. وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں. نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ. اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے. یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں. ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے. اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. اور یہ ریت کا پانی ہے. میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے. ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں ہے صحرا. اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا، دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے. وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے. میرا رب کہتا ہے سارا کچھ ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے. والآخرۃ دار الحیوان دار القرار. آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر. جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے. بھیا میں ہلا رہا ویکھو ہے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا. یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت، جلال، کبریائی، ہیبت، احدیت، سمدیت کی قسم. اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا. اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے. ایک جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا. میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ. ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو. اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا. جنت کا گیت سناؤ. وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی. ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے. اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی. اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟
کہنے لگے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے. تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے. تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی. اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا. ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ. آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد. میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے. میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں. وہ یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آتا. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے. اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے. ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی. کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے. کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے. بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی. ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، نہیں جنت بنی کوئی اللہ بندے کوئی تو عقل کرے کر. جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں. تو اللہ میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ہائے 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 میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد. اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی. اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں. کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو، یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتنے مقدر ہے. یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے. اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی. ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات کر لے. اللہ کسی نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویکھ کے لوگ نفرت کرن. کیڑے نہیں، بیماری تھی.
درد 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 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے ابو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا۔ لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے ناخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن۔ یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے۔ اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے۔ او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جس رب کے جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آگ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے،
ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے. میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے, قیامت تک زندہ ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو, میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو. میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل. تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل, رات کی نماز. تراویح کا نام کیسے پڑا کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں, یہ اس کی ایک نشانی ہے, یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر, پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا, آرام کرنا. پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان, 2 آرام. پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح, جمع کلو 3. پھر 2 اور کرتے تھے 5, اس سے پڑ گیا تراویح. یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے, یہ بات کا ہے, لیکن مقصود تو ایک ہی ہے, قیام اللیل ہے. اور مدینے والوں نے کہا کہ اوہ تو 20 رکعتاں تے 5 طواف آپا کی کریے, اپنے کول دا بیت اللہ ہے نہیں. تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے. کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی. 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں. نوافل ہیں, جتنا گوڑ ڈالو گے اتنا میٹھا. ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے. ہن تہاڈی مرضی ہے, 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی, 1500 نیکی ہر سجدے پر. تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں. اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں. 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں, 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں, 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں. 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا. اعتبار بورڈ پہ میں لوا دینا, جڑا اتنے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے. پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے, صرف 70 روپے. گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے, کھرنے چ آون گے, پہلے نام لکھاون گے. اور میرا نبی کہہ رہا ہوں بے وقوفو, وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون ہی, اب موبائل ہی میں دیو نا, اور کی میں دیو, یا ایویں فضول گپا مار دو. ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے, لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا